अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू ज़बान अव्वल बराए नवीं जमात से हिस्से नज़म से सबक नंबर 10, जहाँ पर 2 गज़लें हैं। पहली गज़ल अली आदिल शाह शाही की है, दूसरी वली औरंगाबादी की है। पहले हम अली आदिल शाह शाही की आज गज़ल पढ़ेंगे। मैं अब्दुल्ला खानसी, माउन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हारनहल्ली, शिमोगा, आज की इस वीडियो क्लास में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे, गज़ल और उसकी खुसूसियात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे, शायर का तारुफ़ मालूम करेंगे, अशार का मतलब समझेंगे, अशार की तशरीह करना सीखेंगे, रदीफ़ और ख़ाफ़ी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, पहले हम उर्दू अदब के चंद असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठें और जो अहम नुकात हैं वो दर्ज कर लें। अब बताएं, क्या आप पहले ही जानते हैं हम्द नात आपको हो चुकी है? उस दौरान असनाफ़ सुखन के मुताल्लिक़ आपको बहुत कुछ बताया गया है। बताइए कि असनाफ़ सुखन कौन कौन से हैं? जवाब बताएं। हम्द है, नात है, मुनाजात है, मनक़बत है, मरसिया है, रुबाई है, मसनूई है, गज़ल है। ये तमाम जो हैं असनाफ़ सुखन कहलाते हैं और ज़्यादा हैं। प्यारे बच्चों, याद रखिए, नज़्म जो है अल्फाज की तरतीब व तंज़ीम का नाम है। नज़्म के माने हैं पिरोना, मोती हार में पिरोना, यानी अल्फाज जो हैं वो मोतियों की तरह हैं। यहाँ पर अल्फाज को तरतीब व तंज़ीम के साथ जोड़कर एक हार की तरह बनाया जाता है, जिसे नज़्म कहते हैं। अगर उस नज़्म में, उस हार में अल्लाह की तारीफ़ के अल्फाज हों और वो अल्लाह के तारीफ़ के अल्फाज के मोतियों से हार बना हो, तो उस नज़्म को हम कहते हैं। और उसी हार में मोतियों की जगह वो अल्फाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में हों, तो उसको हम नात कहते हैं। और वही अल्फाज के मोती पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करके बाद में दुआइया अल्फाज हों, तो हम उस नज़्म को मुनाजात कहते हैं। याद रखिए। और जिस नज़्म में अल्लाह के वली औलिया कराम की तारीफ़ बयान की गई हो और तमाम अल्फाज के मोती औलिया कराम की तारीफ़ के हों, तो उस नज़्म को मनक़बत कहते हैं। इसी तरह अगर उस नज़्म में किसी मरहूम शख्स की तारीफ़ के अल्फाज हों और रंज व गम का इजहार के अल्फाज हों, तो उसको हम मरसिया कहते हैं। इसी तरह 4 मिसरों वाली नज़्म जिसमें अखलाक़ व नसीहत की बातें हों, ऐसी नज़्म को हम रुबाई कहते हैं। उसकी एक अलग पहचान है। और अगर किसी नज़्म में ऐसे अल्फाज हों जिसमें किसी क़िस्सा या वाक़ियात को बयान किया गया हो, तो वो मसनूई कहलाती है। अगर किसी नज़्म में हुस्न और इश्क़ की बातें हों, प्यारे मोहब्बत की बातें हों और ज़माने का हाल भी अगर बयान किया गया हो, तो उस नज़्म को हम गज़ल कहते हैं। समझ में आया? अब हम गज़ल के मुताल्लिक़ चंद मालूमात हासिल करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आज का जो सबक है गज़ल के मुताल्लिक़ है। गज़ल की खुसूसियात जानना हमें बेहद ज़रूरी है। याद रखिए प्यारे बच्चों, उर्दू शायरी की मकबूल सिन्फ़ गज़ल है। गज़ल के लुग़वी मानी औरतों से बातें करने के हैं। याद रखिए, एक मार्क्स को ये पूछा जा सकता है। गज़ल उस नज़्म को कहते हैं जिसमें हुस्न और इश्क़ की बातों के साथ साथ ज़माने का हाल भी बयान किया जाता है
آج کل غزل میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ غزل کی خصوصیات جانیے۔ غزل وہ منظوم کلام ہے جس کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ تو آگے دیکھیے، اب غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف کا استعمال لازمی ہے۔ قافیہ اور ردیف کے تعلق سے اب ہم آگے بتائیں گے۔ کبھی کبھی دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں یہ التزام برتا جاتا ہے جسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل میں مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار کے مصرع اولا یعنی پہلا مصرع، یاد رکھیے پیارے بچوں، نظم کے یعنی کسی شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، دو لائنیں ہوتی ہیں، دو سطریں ہوتی ہیں، سطر کو مصرع کہتے ہیں۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا کہتے ہیں، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ پہلے مصرے میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، مطلع کو چھوڑ کر جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان میں پہلے مصرے میں جو ہے ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ دوسرے مصرے میں ردیف اور قافیے کی پابندی جو ہے لازمی ہے۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اچھا، علی عادل شاہ شاہی کی یہ غزل غزل مسلسل کہلاتی ہے کیونکہ اس میں شاعر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جس طرح نظم میں ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح غزل میں اگر ایک ہی خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس غزل کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ مطلع یاد رکھیے پیارے بچوں، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، مشکل ہے کہ اب شہر میں نکلے کوئی گھر سے، دستار پہ بات آ گئی ہوتی ہوئی سر سے۔ اس شعر میں گھر اور سر دونوں جو ہیں قافیہ ہیں، پہلے مصرے میں بھی قافیہ ہے، دوسرے مصرے میں بھی قافیہ ہے۔ سے جو ہے یہاں پر ردیف ہے۔ یہ مطلع اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اچھا، حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اگر غزل میں مطلع کے بعد دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک شعر دیا گیا ہے، دیکھیے، کسی صورت نمودے سوز پنہانی نہیں جاتی، بجھا جاتا ہے دل چہرے کی تابانی نہیں جاتی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ یہاں پر دیکھیے، پہلا جو شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں پنہانی تابانی دونوں قافیے ہیں، نہیں جاتی، نہیں جاتی ردیف ہے، تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیے، دوسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ بھی ہے، ردیف بھی ہے، اس لیے ہم اس کو حسن مطلع کہتے ہیں، جو کہ جگر مراد آبادی کا ایک مشہور غزل کے دو اشعار ہیں۔ اچھا، بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، مجروح سلطان پوری کا ایک بہترین شعر ہے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ مجروح سلطان پوری کی غزل کا ایک بہترین شعر ہے، یہ بیت الغزل کی ایک مثال ہے۔ مقطع، پیارے بچے یاد رکھیے، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، غالب کا ایک شعر ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ یہاں پر غالب جو ہے اپنا چھوٹا نام تخلص استعمال کیے ہیں، اسی کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی قطع ہونا، ختم ہونا، یعنی غزل یہاں پر مقطع ختم ہوتی ہے، اس لیے اس کو غزل کا آخری شعر کہتے ہیں، مقطع کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ اچھا، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ ردیف سے پہلے استعمال کیے جانے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے، نماز، حجاز، ایاز۔ نماز میں 4 حروف ہیں، حجاز میں 4 حروف ہیں، ایاز میں 4 حروف ہیں، ہم وزن ہیں، 4 حروف ہیں، اور زا کی آواز سب میں یکساں ہے۔
ہم آواز بھی ہیں، ٹھیک ہے، نرالی، جلالی، بلالی ہے، کاری، بھاری، پیاری، یہ تمام جو ہیں قوافیے ہیں۔ ردیف، پیارے بچوں یاد رکھیے اشعار میں قافیے کے بعد ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے جسے ردیف کہتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہے غزل میں دیکھے ہوں گے آخر میں ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، ہیں، چلے، لگے وغیرہ، یہ تمام جو ہیں ردیف ہیں۔ اب پیارے بچوں، اب ہم علی عادل شاہ شاہی کا مختصر تعارف پڑھیں گے جو آج کی غزل کے شاعر ہیں۔ اچھا تو پیارے بچے یاد رکھیے، علی عادل شاہ ثانی شاہی اس کا تخلص تھا، عادل شاہی حکومت کا 8واں بادشاہ تھا۔ یہ اس کی تصویر ہے، دیکھ لیجئے۔ 1638 سنی عیسوی میں پیدا ہوا، 19 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا منصف مزاج یعنی انصاف پسند، رعایا پرور، رعایا کی بہتری بہبودی کرنے والا، مدبر تدبر والا حکمران تھا۔ علماء اور فضلاء کا قدردان تھا، جتنے بھی علماء اور فضلاء تھے ان کی بڑی قدر کرتا تھا۔ شاہی ایک خوشگوار شاعر تھا، اس کے کلیات میں قصیدے، مثنویاں اور دوہے شامل ہیں۔ اس نے اپنے کلام میں مقامی روایات اور ہندو دیو مالائی کا استعمال کیا ہے، یعنی جو مقامی روایات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کو بھی اپنے کلام میں استعمال کیا ہے۔ ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کے قصے اور ان کے ناموں کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے، جسے ہندو دیو مالا کہا جاتا ہے۔ شاہی کا انتقال 1672 عیسوی میں ہوا۔ اچھا تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے جو آپ کو 3 مارچ کے لیے ایک تعارف لکھیے دیا جائے گا ایک شاعر کا، اس وجہ سے یہ چیزیں یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ تو یہاں پر ایک سرگرمی ہے، الف حصہ الف میں علی عادل شاہ کے تعلق سے چند معلومات ہیں، اس کے جوابات جو ہے حصہ بے میں ہیں، اس میں سے تلاش کر کے آگے پیچھے ہیں، اس میں سے تلاش کر کے صحیح جواب آپ کو جوابات کے کالم میں لکھنا ہے۔ بتائیے علی عادل شاہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1338 سنی عیسوی میں۔ علی عادل شاہ ثانی عادل شاہی حکومت کا 8واں حکمران تھا۔ بتائیے تخت نشین ہوا کب؟ 19 سال کی عمر میں۔ اچھا، قدردان تھا کن کا؟ علماء اور فضلاء کا۔ شاہی کا انتقال کب ہوا؟ 1672 عیسوی میں۔ اچھا تو پیارے بچوں، غزل پڑھنے سے پہلے اس میں جو نئے الفاظ ہیں یہاں پر دیکھیے۔ پارکھی، پارکھی کے معنی پرکھنے والا، یاقوت سرخ ہیرا، لال رنگ کا ہیرا، مرجان موتی، ہمنا ہمیں، تمنا تمہیں، بحر، بحر کے معنی پانی کے ہیں، بڑے سمندر کے، بولا، بولا ہوں یا کہا ہوں، تے سے کچھ کچھ، شاعراں یعنی شعراء اکرام۔ اچھا، صافی، شفاف، جس کے آر پار نظر آئے، پاک و صاف، شفاف، جس طرح سے آئینہ گلاس ہوتا ہے۔ رتن، جوہر یا ہیرا، ہور، اور کوہے کون سا ہے، آوے آئیے، شاہ یہ معنی بادشاہ کے ہیں، بر زمین ہے، خشکی و تری، بحر و بر، خشکی و تری، زمین اور پانی، نت نیا بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ بھی اس کے معنی آ سکتے ہیں، یو یوں، کوں کو جگت جہاں یا دنیا، افسر افضل یا اعلیٰ۔ اچھا تو پیارے بچوں، آج کی یہ جو غزل ہے علی عادل شاہ شاہی کی، اس غزل کو ہم شموگا ضلع کے شکاری پور تعلقہ کے اڑگنی کی رہنے والی طالبہ تمکین خانم کی سریلی آواز میں ہم سنیں گے۔ اچھا سنیے۔ سارے جہاں کے پارکھی پرکھوں رتن کیوں کر کہوں،
یاقوت اور مرجان میں کوہ رتن برتر کہوں، سارے جہاں کے پارکھی بولے جہاں کے پارکھی، ہم ناوے بولنا تم نا سہانا بولنا، اے شاہ بہروبر کہو، سارے جہاں کے پارکھی، بولیا ہوں نت میں فکر تے، یوں دو رتن کا فرق کر، گر کچھ اچھے انصاف تو اس بول کو خوش تر کہو، سارے جہاں کے پارکھی، مرجان میں صافی نہیں، یاقوت میں صافی اچھے، جس ذات میں صافی اچھے اس ذات کو بہتر کہو، سارے جہاں کے پارکھی، یاقوت اور مرجان کی شاہی لکھا ساری غزل، سن کر جگت کے شاعرہ اس شعر کو افسر کہو، سارے جہاں کے پارکھی، پرکھو رتن کیوں کر کہو، یاقوت اور مرجان میں کوہ رتن برتر کہوں، سارے جہاں کے پارکھی۔ میں یہاں پر تمکین خانم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ غزل ہے علی عادل شاہ شاہی کی جس کو تمکین خانم میں پڑھا ہے۔ میں یہاں پر تمکین خانم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس غزل کی تشریح، ایک ایک شعر کی تشریح ہم کرتے جائیں گے۔ پہلا شعر ہے، دیکھیے، سارے جہاں کے پارکھی پرکھوں رتن کیوں کر کہو، یاقوت اور مرجان میں کوہ رتن برتر کہو۔ تو علی عادل شاہ شاہی دربار میں تمام جو ہیرے جواہرات کو پرکھنے والے تھے، جوہری، ان جوہریوں کو بلا کر یہ کہتا ہے کہ میں یاقوت اور مرجان میں فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ یاقوت اور مرجان میں کون سب سے بہتر ہے، بتائیے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر علی عادل شاہ شاہی پارکھیوں یعنی جوہریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے پارکھیوں، بتاؤ یاقوت اور مرجان میں کون سب سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا شعر دیکھیے، بولے جہاں کے پارکھی ہمنا نہ آوے بولنا، بولے جہاں کے پارکھی ہمنا نہ آوے بولنا، تم نہ سہانا بولنا، اے شاہ بہروبر کہو۔ تو اس شعر میں شاعر جو ہے سارے جہاں کے پارکھیوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے یاقوت اور مرجان میں کون بہتر ہے بتائیے۔ تو سارے جہاں کے پارکھی بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں یاقوت اور مرجان میں کون بہتر ہے، اے شاہ بہروبر آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی کہو کہ کون بہتر ہے۔ تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں سارے جہاں کے پارکھی علی عادل شاہ ثانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شاہ بہروبر ہمیں نہیں معلوم کہ یاقوت اور مرجان میں کون بہتر اور برتر ہے، آپ ہی ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہی بتائیے کہ کون ان دونوں میں بہتر و برتر ہے۔ تو تیسرا شعر ہے، دیکھیے، بولیا ہوں نت میں فکر تے، یو دو رتن کا فرق ہے، بولیا ہوں نت میں فکر تے، یو دو رتن کا فرق ہے، گر کچھ اچھے انصاف تو اس بول کو خوش تر کہو۔ یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے فکر مند ہوں کہ یاقوت اور مرجان میں کون بہتر ہے، اگر ان دونوں میں صحیح انصاف ہو جائے
تو وہ انصاف بہترین ہوگا. یعنی میں ان دونوں کے درمیان فرق جاننا چاہتا ہوں. اگر ان دونوں کے درمیان انصاف ہو جائے تو وہ بہترین انصاف ہوگا، وہ بات خوش تر ہوگی، بہترین ہوگی. تو اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس شعر میں شاعر علی عادل شاہ شاہی پارکھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہی اس بات پر فکر مند ہوں کہ کون یاقوت اور مرجان میں بہتر ہے. یاقوت لال ہیرا ہے، یہاں پر دکھایا گیا ہے، دیکھیے ہیرا ہے، اور مرجان جسے کہتے ہیں وہ موتی ہیں. یاقوت اور مرجان میں کیا فرق ہے بتائیے؟ ان دونوں میں فرق ہے. اے پارکھیو، اگر دونوں کے درمیان انصاف کیا جائے، اے پارکھیو اگر ان دونوں کے درمیان انصاف کیا جائے تو وہ انصاف بہترین انصاف ہوگا. اچھا، تو چوتھا شعر ہے، دیکھیے. مرجان میں صافی نہیں، یاقوت میں صافی اچھے، جس ذات میں صافی اچھے، اس ذات کو بہتر کہو. شاعر کہتا ہے جو مرجان ہے، جو موتی ہے، اس میں صاف دکھائی نہیں دیتا، آر پار دکھائی نہیں دیتا، لیکن جو یاقوت ہے، جو ہیرا ہے، اس میں آر پار دکھائی دیتا ہے، صاف دکھائی دیتا ہے. جس ذات میں صافی ہے، شفافیت ہے، پاکی صفائی ہے، یعنی جو ذات ظاہر سے بھی پاک ہو، باطن سے بھی پاک ہو، جو ذات ظاہر میں بھی ویسا ہی ہو، باطن میں بھی ویسا ہی ہو، یعنی گفتار اور کردار میں یکساں ہو، جو وہ بولتا ہے وہی کرتا ہو، جو اندر سے بھی پاک ہو، اس کی نیت صاف ہو، اور ظاہری طور پر بھی لوگوں کے ساتھ اچھا انسان ہو، تو وہ ذات، وہ انسان سب سے بہتر ہے، اس ذات کو سب سے بہتر. یعنی یہاں پر یاقوت اور مرجان کے درمیان فرق ظاہر کر کے شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ انسان سب سے بہتر ہے جو اندر سے بھی اچھا ہو اور باہر ظاہری طور پر بھی اچھا ہو. تو ہم اس کی تشریح اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس شعر میں شاعر پارکھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مرجان یعنی موتی اتنا صاف و شفاف نہیں ہے جتنا یاقوت یعنی ہیرا صاف و شفاف ہے، اس لیے مرجان کے مقابلے یاقوت بہتر و برتر ہے. جس ذات میں صاف و شفافیت کی صفت ہے وہی ذات بہتر اور برتر ہے. آخری شعر ہے، دیکھیے. اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے کہتا ہے یاقوت ہو اور مرجان کی شاہی لکھا ساری غزل، سن کر جگت کے شاعراں اس شعر کو افسر کہو. یعنی شاہی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ یاقوت اور مرجان کی تو نے ساری غزل لکھ دی ہے، یعنی یاقوت اور مرجان کے متعلق ہی تم نے ساری غزل کو لکھ ڈالی ہے. اب جو دنیا کے شعراء کرام ہیں، دنیا کے جو شاعراں ہیں، وہ تمام شعراء جو ہیں میرے ان اشعار کو سن کر بہت ہی اعلیٰ اور افضل کہیں گے. اچھا، تو پیارے بچوں، اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس شعر میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے شاہی، تو نے یاقوت اور مرجان میں جو فرق ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے ساری غزل لکھ دی ہے، اس لیے اے دنیا کے شعراء میری اس غزل کو سن کر اس کے اشعار کو افضل و اعلیٰ کہو. اچھا، تو پیارے بچوں، یہاں پر ایک سرگرمی ہے. دیکھیے، ان الفاظ کے واحد لکھیے. یہاں پر جمع دی گئی ہے، آپ کو واحد لکھنا ہے. بتائیے، پارکھیوں کا واحد کیا ہوگا؟ پارکھی. موتیوں کا واحد کیا ہوگا؟ موتی. بادشاہوں کا واحد؟ بادشاہ. جہانوں؟ جہان. شاعروں؟ شاعر. اچھا، تو پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی ہے. ان الفاظ کے اضداد لکھیے. شاہ کا ضد کیا ہوگا؟ گدا. شاہ کے معنی بادشاہ، گدا کے معنی فقیر. یاد رکھیے. آوے، جاوے. بحر، بر. بحر کے معنی پانی کے ہیں، سمندر. بر کے معنی زمین، خشکی کے ہیں. ہمنا، تمنا. اعلیٰ، ادنا. اچھا پیارے بچوں، یہاں پر ایک اور سرگرمی ہے. اس غزل میں استعمال کیے گئے ردیف اور قافیوں کی فہرست تیار کیجیے. اچھا، تو بتائیے اس غزل کی ردیف کون سی ہے آپ نے جو پڑھی؟ بتائیے، سوچئے.
کہو جو ہے اس غزل کی ردیف ہے۔ اچھا، ان کے خوافی بتائیے۔ پہلے شعر میں دیکھیے کیا ہے، کیوں کر بہتر پہلے شعر میں ہے، دوسرے شعر میں بہر و بر ہے، تیسرے شعر میں خوشتر ہے، بہتر ہے، افسر ہے۔ یہ تمام جو ہیں پہلے شعر میں دونوں مصرے استعمال کیے گئے ہیں، دوسرے شعر میں بہر ہے، بہر و بر، تیسرے میں خوشتر، چوتھے میں بہتر اور پانچویں میں افسر۔ یہ تمام جو ہیں قافیے ہیں جنہیں قوافی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ان سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ بتائیے، علی عادل شاہ شاہی نے جہاں کے پارکھیوں سے کیا پوچھا؟ جواب ہے، علی عادل شاہ ثانی شاہی نے جہاں کے پارکھیوں سے مخاطب ہو کر یہ پوچھا کہ یاقوت اور مرجان میں کون زیادہ بہتر و برتر ہے؟ بتائیے۔ سوال ہے، پارکھیوں نے شاہی کو کیا جواب دیا؟ پارکھیوں نے عادل شاہ شاہی سے مخاطب ہو کر کہا، اے شاہ بحر و بر، ہمیں نہیں معلوم کہ یاقوت اور مرجان میں کون بہتر ہے، آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتائیں کہ ان دونوں میں کون بہتر و برتر ہے۔ سوال ہے، شاہی نے پوری غزل کس سے متعلق لکھی ہے؟ کس کے متعلق لکھی ہے شاہی نے ساری غزل؟ یاقوت اور مرجان کے متعلق لکھی ہے۔ غزل مسلسل کسے کہتے ہیں پیارے بچوں؟ وہ غزل جس میں شاعر کسی ایک خیال کو تسلسل کے ساتھ بیان کرتا ہے، غزل مسلسل کہلاتی ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، درج ذیل ہر سوال کے لیے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہیں، مناسب جواب چن کر لکھیے یا بتائیے اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ رباعی، بی غزل، سی قطع ہے، ڈی مرثیہ ہے۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ بی غزل۔ وہ منظوم کلام جس کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، کون سا؟ اے غزل، بی حمد، سی نعت، ڈی قصیدہ۔ کیا آنا چاہیے؟ اے غزل۔ غزل کا پہلا شعر کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اے ردیف، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا آنا چاہیے جواب؟ سی مطلع۔ مطلع کی پہچان کیا ہے؟ اے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، آخری شعر ہوتا ہے، شاعر کا تخلص ہوتا ہے، یا سب سے پسندیدہ ہوتا ہے؟ کیا آنا چاہیے جواب؟ اے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ غزل کا بہترین شعر کہلاتا ہے، اے مطلع، بی مقطع، سی حسن مطلع، ڈی بیت الغزل۔ کیا کہلاتا ہے؟ بیت الغزل، ڈی۔ غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے تخلص، بی قافیہ، سی مطلع، ڈی مقطع۔ کیا کہتے ہیں آخری شعر کو؟ مقطع، ڈی مقطع جواب ہے۔ مقطع کی پہچان کیا ہے؟ اے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، بی پہلا شعر ہوتا ہے، سی شاعر کا تخلص ہوتا ہے، ڈی سب سے پسندیدہ ہوتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سی شاعر کا تخلص ہوتا ہے۔ اچھا، علی عادل شاہ شاہی نے ساری غزل اس کے متعلق لکھی ہے، کس کے متعلق لکھی ہے؟ اے اپنے محبوب کے، بی روایات کے، سی یاقوت اور مرجان کے متعلق، یا ڈی ہندو دیو مالا کے متعلق۔ کس کے متعلق لکھی ہے؟ سی یاقوت اور مرجان کے متعلق۔ شاعر کے مطابق یاقوت اور مرجان میں کون بہتر ہے؟ یاقوت، مرجان، دونوں، یا کوئی نہیں؟ کیا ہونا چاہیے؟ یاقوت کو بہتر کہا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر پر کام ہے پیارے بچوں، ایک سرگرمی ہے، اپنی پسندیدہ غزلیں ایک بیاض میں لکھیے۔ اس غزل کے مشقی سوالات جو ہیں ان کے بھی جوابات ایک بیاض میں لکھیے کاپی میں۔ تیسری سرگرمی ہے درج ذیل اشعار کی تشریح، وہاں پر 2 اشعار دیے گئے ہیں، ان 2 اشعار کی تشریح بھی آپ کو لکھ کر، ان تینوں سرگرمیوں کو لکھ کر جو ہے آپ کو اپنے محترم اردو معلم یا معلمہ کو بتانا ہے۔ اچھا تو پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر برخاست کی جاتی ہے۔ آج کی کلاس میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے
ان کے سوالوں کے جوابات، معروضی سوالوں کے جوابات ہوں یا اشعار کی تشریح ہو، یہ تمام اچھی طرح سے آپ یاد رکھیے۔ اب مجھے اجازت دیں، اگلی کلاس میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، میں عبداللہ خان سی گورنمنٹ اردو ہائی اسکول ہارنہلّی شموگا سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کا صحیح استعمال کریں، بیٹھیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، ایک مرتبہ چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آتا۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔